कर रहे हैं ताकि अहम कोर्स है। हम जिस मुल्क की जो बुनियादी ढांचा है हमें हमें होना चाहिए। तो वो भी किसी को कोई कोर्स अदालती निज़ाम वगैरह के हवाले से तो वो भी ज़रूर आती है। हाँ जी, मैं ज़रूर इत्तला दूँगा। मैं थोड़ा-सा तारुफ़ करवा दूँ इस इस में शरिया अकेडमी का। शरिया कोर्सेज़ करवा रहे हैं ऑनलाइन ही। उसमें हमने जो अभी तक कोर्सेज़ डिज़ाइन कर लिए हैं या कर रहे हैं, वो 8 हैं। उनमें से 2 दूसरा कोर्स ये हमारा अभी ये रन कर रहा है जिसमें आप शरीक हैं। पहला कोर्स था अदालती पाकिस्तान के अदालती निज़ाम अदल कानून का तारुफ। ये हमारे जो क्लास में शरीक हैं डॉक्टर मुअज़्ज़म महमूद भट्टी साहब, ये कोर्स इन्होंने करवाया, बहुत अच्छा कोर्स हुआ और उसमें काफ़ी सारे लोगों ने उससे इस्तेफ़ादा किया। तो दूसरा कोर्स ये वाला है इस पाकिस्तान के और ओवरऑल दुनिया के सियासी निज़ाम का तारुफ। तो इंशाल्लाह आप महसूस करेंगे कि ये भी बहुत अच्छा कोर्स होगा। हमारे जो उस्ताद हैं इस कोर्स के प्रोफेसर इमरान साहब, ये बड़े कॉम्पिटेंट हैं। मेरे साथ ही ये कॉलेज में होते हैं। 10 साल हो गए उनको पॉलिटिकल साइंस पढ़ाते हुए एमए और एमफिल लेवल पे। तो इन टच हैं, अपडेटेड इनका नॉलेज है। तो इंशाल्लाह आप देखेंगे, इंशाल्लाह काफ़ी फ़ायदा होगा। इसके साथ हमने हर कोर्स के इसके साथ हमने हर कोर्स के कुछ लेवल बनाए हैं। लेवल लेवल क्या है? मसलन अदालती निज़ाम का तारुफ वाला जो कोर्स है, उसका एक लेवल तो ये है पाकिस्तान के अदालती निज़ाम का तारुफ। दूसरा लेवल है इंटरनेशनल कोड का तारुफ, जहाँ पर जो बड़े-बड़े मुल्कों के डिस्प्यूट्स हैं, वो हल किए जाते हैं। वहाँ पर पिटीशन कैसे दायर करनी है, एप्लीकेशन कैसे देनी है, केस की प्रोसीडिंग कैसी होगी, फोरम कौन-कौन से हैं, आलमी अदालत का स्ट्रक्चर क्या होता है, और हम उससे कैसे इस्तेफ़ादा कर सकते हैं। तो एक इसका एडवांस लेवल है, वो हम तकरीबन वो डिज़ाइन कर लिया है, हम अगली दफ़ा वो ऑफ़र करेंगे। हमारे एक दोस्त हैं यानी बनोरिया से, वो फ़ाज़िल भी हैं, एडवोकेट हैं, इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी से उन्होंने एमफ़िल किया है लॉ में और अभी बर्लिन जर्मनी में लॉ में ही पीएचडी कर रहे हैं, मौलाना सादिक काकड़ साहब। तो वो इसके मेन इंस्ट्रक्टर होंगे इंशाल्लाह। एक कोर्स ये है। एक चौथा कोर्स है इंटरनेशनल ट्रीटीज़ का, मुआहदात, जो बैनुल अक़वामी मुआहदात हुए हैं, पाकिस्तान ने किए या कौमें जो आपस में मुआहदात कर रही हैं, यूएनओ का चार्टर है वगैरह-वगैरह इस तरह के। वो तकरीबन 27 टू 28 हैं ट्रीटीज़ जो बड़े-बड़े हैं और उस पे पाकिस्तान ने दस्तखत किए हैं। और उन दस्तखत करने के बाद पाकिस्तान बहुत सारे काम अपनी मर्ज़ी से नहीं कर सकता। आपने इसकी जो रिसेंटली मिसाल देखी है वो FATF है, FATF। तो वो आप पर दबाव डालते हैं, आप उस पे। अब ये जो बैनुल अक़वामी मुआहदात हैं, ये कौन-कौन से हैं और इसका इम्पैक्ट क्या है? पाकिस्तान की हुकूमत पे, रियासत पे क्या इम्पैक्ट है? एक कोर्स ये है और ये इंशाल्लाह ये भी तकरीबन डिज़ाइन कर लिया है हमारे बड़े मुअज़्ज़ज़ दोस्त हैं, डॉक्टर मोहम्मद इरफान साहब, पीएचडी हैं शेख ज़ायद इस्लामिक सेंटर से। वो इंशाल्लाह इसके मेन इंस्ट्रक्टर होंगे। साथ हम कुछ माहिरीन जो वुकला हैं उनको भी ऐड करेंगे और वो यानी अपने तजुर्बात से और मुख्तलिफ मौज़ूआत पे लोगों को लेक्चर्स देंगे इस कोर्स में। तो 4 कोर्स ये हैं और एक कोर्स है जो अभी हम इसके बाद उम्मीद है कि लॉन्च कर देंगे, वो इकोनॉमिक सिस्टम का तारुफ है। पाकिस्तान के इकोनॉमिक सिस्टम का और ओवरऑल दुनिया में जो इस वक़्त इकोनॉमिक सिस्टम काम कर रहे हैं, वो है क्या? उसकी बुनियादें क्या हैं? आइडियोलॉजी क्या है? और उसका स्ट्रक्चर क्या है? मसलन पाकिस्तान में स्टेट बैंक है। स्टेट बैंक ये कंट्रोल करता है हमारी पूरी इकोनॉमी को। जीडीपी ये क्या होता है? और ये जो मुल्कों की आपस में ट्रेड है, बरामदात, दरामदात, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट ये क्या हैं? इसका ओवरऑल जो मुल्क की आमदनी है उसमें क्या इम्पैक्ट है? और क्या-क्या नताइज निकलते हैं? बजट क्या होता है? बजट कैसे बनता है? वगैरह-वगैरह। तो एक कोर्स ये है। इसको हम कह रहे हैं कि इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमिक सिस्टम, जो मुआशी निज़ाम है पाकिस्तान का या ओवरऑल पूरी दुनिया का, उसका तारुफ।
تو ایک کورس ہمارا یہ ہے. یہ 5 کورسز ہیں جن میں سے 2 یا 3 تو مکمل ڈیزائن ہو چکے ہیں, بس ہم ان کو آفر کریں گے اور وہ آپ سب کو اطلاع دیں گے. اور 2 کورسز ہیں وہ ابھی انڈر ڈیولپمنٹ ہیں, وہ ڈیزائن ہو رہے ہیں. تو انشاءاللہ جب جیسے ہی ہو جائیں گے, امید ہے کہ اگلے 1-2 ماہ میں ہم یہ سارے کورس ڈیزائن کر کے آفر کر دیں گے. اس کے علاوہ جو عام دینی تعلیم ہے اس کے حوالے سے 3 کورسز ہیں. وہ 3 کورسز ہم انشاءاللہ آفر کریں گے اگلے 1-2 ماہ میں. ان میں ایک ہے آئلی قوانین, نکاح و طلاق کے مسائل. ہمارا جو قانون ہے وہ کیا کہتا ہے, اور شریعت کا نکاح و طلاق کے مسائل کا جو سٹرکچر ہے وہ کیا ہے. لوگوں کو اس سے آگاہی نہیں ہوتی, تو وہ بہت ساری مسائل اس وجہ سے پیدا ہو رہے ہیں. خاندان ٹوٹ رہے ہیں, طلاقوں کے کیس پڑے ہیں عدالتوں میں, تو لوگوں کو اس سے آگاہی نہیں ہے. تو اس کا پورا اسٹرکچرل جو انٹروڈکشن ہے وہ ہم انشاءاللہ 2 ہفتے میں, یہ سارے کورسز 2-2 ہفتے کے ہیں, 8 لیکچر ہوں گے 2 ہفتے کا, اس سے زیادہ نہیں ہوگا. ایک ہے انہیریٹنس لا, جو اسلام کا انہیریٹنس لا ہے وہ کیا ہے, اور جو ہمارا عدالتی نظام میں انہیریٹنس کا سٹرکچر ہے وہ کیا ہے. یہ بھی ایک کورس ہے, یہ ہم انشاءاللہ 2 ہفتے کا یہ بھی آفر کریں گے. اور ایک عام جرنل کورس ہے عبادات کا سٹرکچر, نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ کے جو احکامات ہیں وہ والا. تو یہ 3 کورسز ہیں جو اسلامی نالج ہے اس کے ہیں. تو یہ 8 کورسز ہیں جو ابھی ہم گویا کے ڈیزائن 4-5 ہو چکے ہیں اور باقی ہم کر رہے ہیں. جیسے جیسے ہوتے جائیں گے ہم ان کو آفر کرتے جائیں گے, اور پھر مرحلہ وار ان کو چلائیں گے, ان کو ریپیٹ کریں گے انشاءاللہ. تو جیسے جیسے یہ ہم آفر کریں گے انشاءاللہ, یہ ہم آپ تک اس کا میسج پہنچا دیں گے سوشل میڈیا کے ذریعے. تو اسی طرح جس طرح آپ نے ابھی اپلائی کیا ہے, اور ان سب کی جو فیس ہے وہ ہم نے بڑی یعنی اپنے اخراجات کو دیکھتے ہوئے رکھی ہے. اس کو کوئی کمائی کا ذریعہ بنانے کا ہمارا پروگرام نہیں ہے. 1000 روپیہ فیس ہے 2 ہفتے کی, اور اس میں جو ہمارا یہ مدرسہ ہے یہ فیس ساری کی ساری اس کے کھاتے میں ہی جاتی ہے. تو اسی سے اگر جو اعزازی طور پہ جو ہمارے انسٹرکٹر ہوتے ہیں ان کو جو اعزازیہ دیا جاتا ہے اسی میں سے دیا جاتا ہے. لیکن جو شریعہ اکیڈمی کا پلیٹ فارم ہے, تو اس میں کوشش یہ ہے کہ یہ معلومات جو کہ ضروری بھی ہیں اور سوسائٹی میں اس کی آگاہی ہونی چاہیے, وہ انتہائی کم فیس میں ہم اس کو سوسائٹی میں پھیلانے کا ذریعہ بن جائیں. تو اس لیے کورسز کی 1000 فیس ہے. تو اس میں اگر خاص طور پہ جو مدارس کے طلبہ ہیں, اساتذہ ہیں, اگر وہ شرکت کرنا چاہیں تو ان کے لیے تو 200-300 کی کنسیشن بھی رکھی ہوئی ہے. تو انشاءاللہ اللہ کرے یہ سلسلہ چلتا رہے اور یہ افادے استفادے کا ماحول بنا رہے. پروفیسر عمران صاحب, آپ تشریف تو لے آئے ہیں لیکن آپ کی آواز ابھی بھی نہیں آ رہی. آپ کی آواز نہیں آ رہی. اگر آپ موبائل سے جوائن کریں تو میرا خیال ہے کہ یہ بس ایمرجنسی ایک مسئلہ بن گیا. ڈیوائس بالکل ٹھیک تھی. ابھی کوئی جو ہمارا پہلا کورس ہوا تھا عدالتی نظام کا تعارف, تو اس میں جو پہلی کلاس ہے اس میں اسی طرح تقدیر غالب آ گئی تھی. تو ابھی بھی لگتا ہے کہ یہ تقدیر کا کھیل ہے. لیکن آپ کی آواز نہیں آ رہی. چشتی صاحب, جی اگر آپ میں سے کسی کا کوئی رائے ہو, جو بھی میں نے کورسز کا تعارف کروایا اس حوالے سے, تو آپ اپنی رائے کا اظہار. جی اگر مجھے اجازت ہو تو میں بس یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ان کورسز کو سیمینار کی صورت میں بھی آپ لوگوں کو چاہیے کہ مدارس کے طلباء کو پورے آدھے دن کے 1 دن کے سیمینار کی صورت میں بھی ان کو ڈیلیور کریں. جیسے عمران ہاشمی صاحب ہیں تو یہ پولیٹیکل سائنس کے ایکسپرٹ ہیں, تو جو کراچی میں, لاہور میں, اسلام آباد میں پولیٹیکل سائنس کے جو ہم خیال لوگ ہوں ان سے لائن اپ کر کے کورس کا مٹیریل آپ کے پاس بنا ہوا ہے, تو وہ ان کو دے کے سیمینار کی صورت میں آن لائن نہیں بلکہ آن کیمپس جا کے بھی اس کو میرے خیال ہے ڈیلیور کریں, تو اس سے کافی فائدہ ہوگا. جی اس کا پروگرام بنا رہے ہیں انشاءاللہ. کچھ لوگوں نے اس میں
دلچسپی کا اظہار بھی کیا ہے. ہم خود بھی خاص طور پہ مدارس کی سطح پہ اس کی کوشش کر رہے ہیں انشاءاللہ. اچھا سر میرا ایک کوشچن تھا. مولانا اسامہ صاحب یہ پروفیسر عمران صاحب کو کو ہوسٹ بنا دیں. اسامہ بھائی. جی استاد جی بنا دیے. اچھا جی ٹھیک ہے. جی آپ اسکرین شیئر کر سکتے ہیں. پروفیسر عمران صاحب آپ اسکرین شیئر کر سکتے ہیں ابھی. ہاں جی آپ کی اسکرین شیئر ہو گئی ہے. اسکرین شیئر ہو گئی ہے لیکن آواز آپ کی نہیں آ رہی. ہاں ابھی دوبارہ یہ ابھی دوسری ڈیوائس سے جوائن کیا ہے. انشاءاللہ ابھی آواز بھی آ جائے گی. یار ہو گیا کیا ہوا. عمران صاحب آپ دوسرے ڈیوائس سے جوائن ہو گیا ہے لیکن آپ کا مائک جوائن نہیں ہوا, اس لیے آپ کی وہاں سے بھی آواز شاید نہیں آئے گی. مائک کنیکٹ نہیں ہوا آپ کا. بندہ اپنی طرف سے کوشش کرتا ہے لیکن کچھ معاملات. ابھی ہم نے یہ کلاس سے پہلے آزمائشی کلاس کی ہے جی السلام تقریباً آدھا علیکم. گھنٹہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. شکر ہے آپ کی آواز ہمیں پہنچ گئی ہے. جی حضرت. جی اب آپ کو میری آواز آ رہی ہے آپ صاحب؟ ہاں جی جو آپ کی دوسری ڈیوائس ہے وہ آپ کے پاس ہے. اس کا جو اس کو میوٹ کر دیں. میوٹ کرنے کا مطلب ہے کہ اس کا والیوم بند کر دیں, پھر آپ کی آواز یہ گونج جی پیدا نہیں ہوگی. میں نے اس کا والیوم بند کر دیا ہے. السلام علیکم تمام احباب کا بہت شکریہ, آپ لوگوں نے ویٹ کیا. تھوڑا سا ٹیکنیکل فالٹ ہو گیا تھا. تو ابھی اب سب آپ کو میری آواز آ رہی ہے نا؟ سب دوستوں کو آواز آ رہی ہے؟ جی صاف آواز ہے. آپ اپنا تعارف کروائیں اور جی آواز آ رہی. جی آ رہی جی ہے آواز. ٹھیک ہے, تھینک یو. میرا نام جی تھینک یو. میرا نام محمد عمران حفیظ ہے اور میں اسسٹنٹ پروفیسر ہوں پولیٹیکل سائنس گورنمنٹ اسلامیہ کالج گجرانوالہ میں. حافظ صاحب جو ہیں انہی کے کالج میں جو ہے وہ ایز اسسٹنٹ پروفیسر جو ہے وہ
सर्विस दे रहा हूँ। आप सब बड़े अच्छे हमारे एक एक्टिव दोस्त हैं, तो बड़ी कोशिश की हमने, दोपहर को भी जो है वो कोशिश की थी और ये हमारा तजर्बा कामयाब हुआ था। पता नहीं क्या रीज़न बनी है, मैं किसी और डिवाइस से कर रहा हूँ और सिस्टम कहीं और चल रहा है, तो अगर थोड़ी सी जो है ना वो कम्युनिकेशन में कोई इशू हुआ तो जो है वो दरगुजर कीजिएगा। तो जी आप साहब हम शुरू करें फिर। आप अपना मुख्तसर तारुफ करवा दें अपनी यानी मुख्तसर का मतलब जो टीचर होता है उसके पास तो पूरा लेक्चर होता है ना, तो वो उसका मतलब होता है तफसीली तारुफ, आपने कहाँ से पढ़ा। जी और मेरा नाम मोहम्मद इमरान, जी वो मैंने करवा दी है। वैसे मेरा नाम मोहम्मद इमरान हफीज है और मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ पॉलिटिकल साइंस, गवर्नमेंट इस्लामिया कॉलेज गुजरांवाला में एज असिस्टेंट प्रोफेसर जो है वो सर्विस कर रहा हूँ और मेरी सर्विस जो है तकरीबन 18 साल हो गई है। और एमफिल जो है वो मैंने किया हुआ है पॉलिटिकल साइंस में। तो हमारा जो कोर्स है वो बेसिकली सियासियात के मुतल्लिक़ है। व्हाट इज पॉलिटिकल साइंस, सियासियात क्या है, इसके नज़रियात और दायरे क्या हैं। तो आज का हमारा जो बेसिक टॉपिक था वो था सियासियात, पॉलिटिकल साइंस जो है बतौर एक सब्जेक्ट। तो अभी हम उसी का एक तारफ करेंगे। ये जो पूरे का पूरा कोर्स डिज़ाइन किया है बेसिकली ये इंट्रोडक्टरी टाइप है, ये एक तारफ है, ये कोई डीपली या प्रोफेशनल कोर्स नहीं है। लेकिन ज़रूरी है कि जिन दोस्तों को, जिन जो है पढ़े लिखे लोगों को भी सियासत से जो है बिल्कुल भी वो शगफ नहीं है या उनका टेस्ट नहीं है, क्योंकि वो जो है वो खामोशी इख्तियार करते हैं। बाज़ मामलात में जब कहीं जाके बैठते हैं तो वो खामोशी इख्तियार कर लेते हैं, क्योंकि उनको जो है इसके बारे में बिल्कुल जी मेरा ख्याल है कि डिस्कनेक्ट हो गया है, आप दोबारा ज्वाइन कर लीजिए। जी अब सबको मेरी आवाज़ आ रही है। ये जो कोर्स डिज़ाइन किया गया जी है आ रही है। ये बिल्कुल ये तारफ़ी प्रोग्राम है ताकि जो दोस्त अहबाब हैं जो सियासत के बारे में बात तो करना चाहते हैं लेकिन उनके पास सियासत का जो बैकग्राउंड नॉलेज है वो नहीं होता, तो ये एक तारफ़ी सा जो है कोर्स डिज़ाइन किया गया है। ये कोई प्रोफेशनल डिग्री नहीं है। कम से कम इस कोर्स को करने के बाद आपको सियासत, उसका मफहूम समझ लग जाएगा, सियासत का जो दायरा कार है वो क्या है आपको समझ लगेगा। आप इसके जो लेक्चर्स का अनवान है उसके ज़रिए आप देख सकते हैं। तो इंशाल्लाह हम शुरू करते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक था वो सियासियात बतौर एक मजमून हमने एक तारफ़ करना था। तो जी तो हम शुरू करते हैं। स्क्रीन जो है मैंने शेयर की हुई है। सियासियत क्या है, व्हाट इज पॉलिटिकल साइंस, पॉलिटिकल साइंस जो है वो क्या है, यहाँ से हम शुरू करेंगे। तो जो इसकी वर्ड जिसकी डेफिनेशन जो मशहूर है और मैंने इसको ना उर्दू में किया है ताकि सबको आसानी से इसकी समझ लग जाए। आप सबसे बात हुई थी वो कह रहे थे जो है वो कोशिश करेंगे जो आसान से आसान ज़बान में जो है सियासियात को आप समझाएं। तो ये जो लफ्ज़ है यूनानी ज़बान के लफ्ज़ पॉलिस से माखूज हुआ है पॉलिटिकल साइंस का लफ्ज़, जिसका मतलब जो है वो शहरी रियासत है। अगर मैं इसको आसान ज़बान में ये बताऊं तो अरस्तु ने जो है इसको ये कहा था कि सियासियात बेसिकली शहरी रियासतों का इल्म है। तो अरस्तु के दौर में यूनान में, जो यूनान था मोर देन जो है वो 1000 छोटे छोटे जो शहर थे उनको वो रियासतें कहते थे। पूरी की पूरी जो थी वो एक रियासत थी और एक जो रियासत होती है उसके वो जो लवाजमात है इंशाल्लाह हम आगे पढ़ेंगे। तो एक शहर का जो मुकम्मल इल्म है उस शहर को किस तरह चलाना है हमने और उसका क्या निज़ाम होगा, तो जो पॉलिटिक्स है पॉलिटिकल साइंस बेसिकली वो उस इल्म को जो है वो हमें बताती है कि आपने जो है पूरी सियासत का निज़ाम किस तरह चलाना है। ठीक है जी जी, ठीक है। मेरे ख्याल में ये आपका जो इशू जो बन गया है। आवाज़ आ रही है सब दोस्तों? आवाज आ रही है लेकिन वो जो दूसरा डिवाइस है वो शायद डिस्कनेक्ट हो गया है। अभी दोबारा ज्वाइन कर लिया। जी मैं दोबारा शेयर कर रहा हूं, आप ना वो जी 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 बिस्मिल्लाह। जी अभी जो है मैक्स वेबर में इसके बारे में बड़ा अच्छा जो है वो एक डेफिनेशन की थी कि पॉलिटिकल साइंस इज अ ह्यूमन कम्युनिटी दैट सक्सेसफुली क्लेम्स द मोनोपोली ऑफ द लेजिटिमेट यूज ऑफ द फिजिकल फोर्स।
یعنی کہ اس طرح کی ایک زمین کا ٹکڑا جس کے اوپر جو ہے وہ وہاں کے رہنے والے باشندے جو ہیں وہ اپنا قانونی حق جتا سکیں، اور اس نظام کو کس طرح آپ نے چلانا ہے وہ نظام جو ہے اس کے بارے میں ہم نے پڑھنا ہوتا ہے. تو سیاسیات کا علم جو ہے بیسیکلی اگر اس کو آسان زبان میں کہوں تو یہ جس طرح گیٹل نے کہا تھا سائنس آف اسٹیٹ، ریاست کے نظام کو کس طرح چلانا ہے. علم سیاسیات جو ہے بیسیکلی یہ علم ہی اس چیز کا ہے کہ آپ کے پاس ایک مشین ہے تو آپ کو پتا ہے آپ کے پاس موبائل ہے، آپ کے پاس لیپ ٹاپ ہے، اس کو کس طرح چلانا ہے تو آپ اس کا بیسک نالج حاصل کر لیتے ہیں. تو علم سیاسیات اور پولیٹیکل سائنس بیسیکلی وہ علم ہے، وہ مینول ہے کہ جس کو آپ سمجھیں پڑھیں گے تو آپ کو سمجھ لگ جائے گی کہ ریاست کا نظام ہم نے کس طرح چلانا ہے. ریاست جو ہے اٹس ناٹ اے میٹر آف انڈیویجول، ٹھیک ہے، یہ کوئی کسی ایک بندے کا بات نہیں ہوتی. آپ نے گھر کا نظام چلانا ہو تو جب تک آپ نے سیکھا نہ ہو ماں باپ سے کہ کس طرح ہم نے گھر کا نظام چلانا ہے، اپنے جو خاندان میں کس طرح ہم نے رہنا ہے، تو بہت سے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں، آپ بڑوں سے کنسلٹ کر لیتے ہیں. تو ریاست جو ہے بیسیکلی یہ کسی انفرادی کا نہیں مسئلہ ہوتا کہ کسی ایک بندے، یہ ایک پوری کی پوری جو ہے وہ کمیونٹی ہے، ایک قوم ہوتی ہے اور عوام ہے. آپ کا جو اگر فرض کریں آپ اسٹیٹ مین ہیں، آپ ریاست کو حکمران بن گئے ہیں تو آپ کو پتہ ہی نہ ہو کہ ریاست کا نظام کس طرح چلانا ہے، اس کو ہم نے کس طرح لے کے چلنا ہے، تو پھر تو بڑا مشکل ہو جائے گا. تو اس کا علم حاصل کرنا انتہائی ضروری ہے. اگر آپ کسی اناڑی کو جو ہے اس اسٹیئرنگ کو بٹھا دیں، آپ بولیں جناب گاڑی چلائے، ڈیفینیٹلی اگر اس نے ڈرائیونگ نہیں سیکھی ہوئی پھر وہ گاڑی کہیں مارے گا ہی، گاڑی کا بیڑا گرک بھی کرے گا. تو بالکل اسی طرح ریاست کا نظام چلانے کے لیے اس میں جو حکمران آپ بٹھا رہے ہیں، حکمران جو ہے اس کو ریاست کے علم کا یعنی کہ علم سیاسیات کا، پولیٹیکل سائنس کا پتہ ہونا چاہیے. تو ڈاکٹر گارنر نے اس کی بات کو ہی ختم کر دیا. اس نے کہا پولیٹیکل سائنس begins and ends with the state، کہ اس کا علم وہ ہے جو ریاست سے ہی شروع ہوتا ہے اور ریاست پہ ہی ختم ہوتا ہے. تو ریاست کے بارے میں جاننے کا جو علم ہے اس کو ہم پولیٹیکل سائنس بولتے ہیں. تو یہی ہمارا جو ہے آج کو ٹاپک تھا مین، کہ پولیٹیکل سائنس کیا ہے جناب، یہ ریاست کو جاننے کا علم ہے. اب میں اس سے آگے جاتا ہوں. اس کا جو موضوع ہے وہ ہے وسعت. میں نے اگر بات کی ہے ریاست کی کہ ریاست کو جو ہے اس کو چلانا، اس کو پڑھنے کا علم، اس کو جاننے کا علم جو ہے وہ پولیٹیکل سائنس ہے، تو ریاست کے اندر تو بہت کچھ آتا ہے بھائی. تو اب اس کا مطلب یہ ہے کہ پولیٹیکل سائنس کی جو وسعت ہے، اس کا سکوپ ہے، وہ تو پھر بہت بڑا ہوگا. سکوپ کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح عام طور پہ ہم بولتے ہیں کہ آپ اندھیرے میں ہیں اور آپ کے ہاتھ میں ایک ٹارچ ہے، تو آپ ٹارچ جو ہے وہ دیوار پہ مارتے ہیں، تو دیوار پہ مارنے کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اس ٹارچ نے کتنی جگہ کو روشن کیا ہے. ٹھیک ہے، تو جتنی جگہ کو وہ روشن کر رہی ہے تو وہ اس ٹارچ کا سکوپ ہے. تو پولیٹیکل سائنس جو ہے اس کا جو سکوپ ہے، یعنی کہ اس کے دائرے عمل میں کون کون سے سبجیکٹس ریاست کے آ رہے ہیں جو پڑھنے ہیں. سکوپ مین وہ موضوعات پولیٹیکل سائنس کے جو ہم علم سیاسیات میں ان کا مطالعہ کرتے ہیں وہ ضروری بھی ہوتے ہیں. ریاست کے نظام کو چلانے کے لیے ہم جن جن موضوعات کو علم سیاسیات کے اندر پڑھیں گے یا جانتے ہیں اس کو ہم اس کو ہم پولیٹیکل سائنس کا سکوپ بولتے ہیں. پولیٹیکل سائنس کے سکوپ میں ہم کون کون سے سبجیکٹس جو ہیں وہ پڑھتے ہیں، کون کون سے جو ہیں وہ ہمارے موضوع ہیں. اس میں جو سب سے بنیادی موضوع ہے وہ ہے ریاست کے بارے میں آپ نے جاننا ہے. واٹ از اسٹیٹ؟ آپ ایک ملک کے باشندے ہیں تو ریاست کیا ہوتی ہے، کیسے بنی، کہاں سے بنی، کس نے بنائی، کیوں بنائی، اور اس کے جو لازمی عناصر ہیں وہ کیا ہیں. تو اس کے بارے میں انشاءاللہ ہم اگلے لیکچر میں پڑھیں گے. تو پولیٹیکل سائنس کا جو دوسرا اہم موضوع ہے اس کے بارے میں جاننا ضروری ہوتا ہے وہ ہوتا ہے حکومت. حکومت کیا ہے، یہ کس طرح کام کرتی ہے، اس کے بنیادی ادارے کون کون سے ہیں، کامیاب حکومت کیا ہے، ناکام حکومت کیا ہے. تو اس کے بارے میں انشاءاللہ ہم پڑھیں گے. علم سیاسیات کے جو موضوع ہیں سلائیڈ ٹھیک نظر آ رہی ہیں سب کو؟ نہیں، سلائیڈ نظر نہیں آ رہی ہے. نہیں سر، سلائیڈ نظر نہیں آ رہی. سلائیڈ نظر نہیں آ رہی. سلائیڈ میں کوئی مسئلہ ہے تو سر اسے اگر آپ تھوڑا سا. جی میں دوبارہ اس کو جو ہے کھولنے کی کوشش کرتا ہوں. جی ابھی شو ہو رہی ہے. جی ابھی ہو رہی ہے. سیاست کی وسعت جو ہے
جی ہاں وسعت والی نظر آ رہی ہے. تو علم سیاست کے وسعت کا مطلب یہ ہے کہ جو پولیٹیکل سائنس ہے اس کا سکوپ جو ہے وہ کیا ہے, اس سبجیکٹ کے اندر, اس موضوع کے اندر کون کون سے ایسے سبجیکٹس ہیں یا موضوع ہیں جن کا ہم نے مطالعہ کرنا ہے, وہ ضروری ہیں. تو علم سیاسیات جو ہے اس کے وسعت میں, اس کے سکوپ میں ہم ریاست کے بارے میں جانتے ہیں. اسٹیٹ کیا ہے, کیوں وجود میں لائی گئی, کیا اس کے بغیر ہمارا گزارا نہیں تھا؟ اگر کام چلانا تھا تو انسان نے زندہ رہنا ہے, نظام چلانا, تو ریاست ہی بنانے کی کیوں ضرورت تھی؟ تو انشاءاللہ اس کے بارے میں ہم ڈیٹیل سے پڑھیں گے. اس کے علاوہ جو ہے حکومت کیا ہوتی ہے, کیا حکومت کے بغیر ریاست نہیں چلتی؟ حکومت کے اہم شعبے کون کون سے ہیں جو ریاست کا نظام چلاتے ہیں؟ اس کے بارے میں ہم جو ہے ہمارے نیکسٹ لیکچر میں انشاءاللہ اس کے بارے میں ڈیٹیل سے ہم بات کریں گے. اور سب سے جو اہم چیز ہے وہ ہے آئین. کسی بھی ریاست کا ابھی پورے کا پورا نظام جو ہے, سلائیڈ دوبارہ ابھی جو سلائیڈ ہے نظر نا نہیں وہ آ میرے رہی. خیال میں اس میں تھوڑی سی پرابلم آ رہی ہے. جی چلیں یہیں پہ جو ہے وہ میں شو کرا دیتا ہوں. یہ جو ابھی آپ کو سلائیڈ شو ہو رہی ہے نا, اس کے بارے میں, وسعت کے بارے میں نا, تو آئین کانسٹیٹیوشن یہ کسی بھی ریاست کی روح ہوتی ہے. جیسے ایک انسان ہے, ایک انسان کا جسم ہے, اس میں آپ کو پتا ہے وہ اس کا طبیعی وجود ہے, اس کے اندر ایک روح بھی ہے. تو بالکل جو ہم آئین جو ہے, آئین کو ہم یہی کہتے ہیں کہ یہ ریاست کی روح ہے. آئین نہیں بتانا ہے کہ ایک شہری کی کیا ڈیوٹی ہے اور ایک ریاست کے حکمران کی کیا ڈیوٹی ہے, کس نے کون سا کام کرنا ہے, کس کی کون سی لیمٹس ہیں, اپنے لیمٹس کو کراس نہیں کرنا آپ نے. یہ جو آئین ہے یہی ریاست کے اندر ہر ایک شہری کا, ہر ایک عہدیدار کا کردار اور کا تعین کرتا ہے. بھائی آپ کا یہ کردار ہے, یہ آپ کے لیمٹس ہیں, آپ نے اس سے آگے نہیں جانا. عام طور پہ ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ نے کسی ملک کی سیر کرنی ہو, آپ نہیں وہاں جا سکتے فزیکلی, آپ کا دل کہتا ہے آپ یورپ جائیں, اٹلی جائیں, فرانس جائیں, جرمن جائیں یا سعودی عرب جائیں, تو اگر آپ وہاں پہ نہیں جا سکتے تو آپ سمپلی اس ملک کا آئین پڑھ لیں, تو سمجھ لیں کہ آپ نے اس ملک کی سیر کر لی. آئین اس قدر ضروری ہے, اور آئین کو پڑھ کے آپ اس کو اس ریاست کی, اس جو ملک ہوگا ان کے لوگوں کی فطرت کی بالکل سمجھ لگ جائے گی کہ وہ لوگ کس طرح کے ہیں, وہ کس طرح کا نظام چلا رہے ہیں, وہاں پہ کس طرح کا, کیونکہ ریاست کے اندر جتنے بھی ادارے ہوں گے تمام کے تمام اس آئین کے ہی تابع ہوتے ہیں. آئین وہاں کے لوگوں کی فطرت کے آئین مطابق بنایا جاتا ہے, لوگوں کی ضرورت کے آئین مطابق بنایا جاتا ہے. لوگوں کی ضرورت کیا ہے, ان کی فطرت کیا ہے, ان کا آب و ہوا کس طرح کی ہے, ان کا ماحول کس طرح کا ہے, وہ کیا چاہ رہے ہیں, ان کی مستقبل کی ڈائریکشن کیا ہے, اور یہ ملک کیوں بنایا انہوں نے, اس کا بیک گراؤنڈ بھی, یہ سب کچھ اس آئین کے اندر لکھا ہوتا ہے. تو اگر آپ نے کسی ملک کی سیر کرنی ہو تو آپ سمپلی اس کا آئین پکڑیں, تو آپ کیا کریں, آپ اس کو کھول کے پڑھیں. ایک تو آپ کو ریاست کی نیچر کی سمجھ لگ جائے گی, دوسرا آپ کو ان لوگوں کی نیچر کی سمجھ لگے کہ وہ لوگ کس طرح کے ہیں. اگر آپ کہیں جانا چاہ رہے ہیں کسی ملک میں, تو میرا یہی مشورہ ہے کہ آپ اس ملک کا آئین ضرور ایک دفعہ پڑھ لیں, تو آپ کے اس کو جو ہے اس ملک کو سمجھنے میں آپ کو آسانی ہو. اس کے علاوہ ریاست کی وسعت میں جو اس کا سکوپ ہے, اس کے اندر ہمارا جو سب سے اہم ٹاپک آتا ہے وہ ہے فرد. ایک شہری, ہم ایک شہری ہیں, آپ ایک شہری ہیں. یہ بڑی دیر سے ڈیبیٹ چل رہی ہے, کئی عرصے سے چل رہی ہے کہ ریاست اور فرد, ان دونوں کا آپس میں کیا کمپیریزن ہے. کیا ریاست اہم ہے کہ فرد اہم ہے؟ کیا ریاست فرد کے لیے بنائی گئی ہے, شہری کے لیے بنائی گئی ہے, یا جو ریاست جو ہے وہ شہری کے تابع ہے یا شہری ریاست کے تابع ہے؟ یہ بڑی ڈیبیٹ چلتی رہتی ہے. تو اس کے بارے میں انشاءاللہ جو ہے ہم آگے پڑھیں گے. اس کے یہ موضوع بھی ہمارے جو ہے پولیٹیکل سائنس میں ڈسکس ہوتا ہے, اور دو طرح کے گروپ موجود ہیں. وہ جو کہتے ہیں کہ ریاست فرد کی سہولت کے لیے ہے, اس کی فلاح کے لیے ہے. دوسرے کہتے ہیں نہیں جناب, ریاست جو ہے وہ سپیریئر ہے دین انڈیویجول. either ریاست از سپیریئر دین انڈیویجول, یا سپیریئر جو ہے وہ جو انڈیویجول ہے ہی از سپیریئر دین اسٹیٹ. تو کون دونوں میں سے جو ہے وہ سپیریئر ہے, کون بالاتر ہے؟ کیا فرد نے ریاست کی حفاظت کرنی ہے یا ریاست نے فرد کی حفاظت کرنی ہے؟ تو یہ دونوں کا جو ہے آپس میں تعلق جو ہے, اس کے بارے میں بھی ہے بہت لمبی چوڑی جو ہے وہ بحثیں ہوتی ہیں. تو اس کا مطالعہ بھی ہمارا پولیٹیکل سائنس کے دائرہ کار میں آتا ہے. بہت سے سیاسی تصورات ہیں, اس کا مطالعہ بھی ہے اس میں آتا ہے. سیاسی جماعتیں کس طرح بنتی ہیں, کیوں بنائی جاتی ہیں,
مختلف ممالک کی سیاسی جماعتیں جو ہیں، امریکہ کی ہے، برطانیہ کی ہے، جرمن کی ہے، ان کے بارے میں ہم مطالعہ کرتے ہیں. مطالعہ اسی کے جو ہے سبجیکٹ ہے جو ہمارا ہے پولیٹیکل سائنس. اس میں جو ہمارا سب سے اہم ٹاپک ہے وہ ہے لا، قانون جو ہے. قانون جو ہے وہ بھی پولیٹیکل سائنس کے دائرہ کار میں آتا ہے. کسی ریاست کا جو ہے قانون ہے وہ کیوں بنایا جاتا ہے، کون سا قانون کامیاب ہے، کون سا قانون ناکام ہے. سمپل سا اس کا فارمولا ہے. ہمارے دوست جو ہیں موجود ہیں معظم صاحب، کہ کامیاب قانون کون سا ہوتا ہے. یہ پولیٹیکل سائنس ہمیں یہ بتاتا ہے کہ کامیاب قانون وہ ہے کہ ایک ریاست نے ایک قانون بنایا، ریاست کے حکومت میں ایک ادارہ ہے مقننہ، اس نے قانون بنایا. اگر لوگ اس قانون کے اوپر عمل کر رہے ہیں، پریکٹسنگ کر رہے ہیں، وہ قانون جس کو لوگ جو ہے وہ مانیں اور اس کے اوپر عمل کریں، وہ قانون کامیاب ہے. اور جس قانون کے اوپر لوگ عمل نہ کریں وہ قانون ناکام ہے. تو اسی طرح ہمارے پولیٹیکل سائنس میں ایک اور بھی ٹاپک آتا ہے، وہ ہے پبلک ایڈمنسٹریشن، عوامی فلاح بہبود. جس طرح ہمارے پاکستان میں، ہمارے صوبے میں، ضلع میں ضلعی نظام ہے، اس میں لوگوں کی فلاح بہبود کے لیے پبلک ایڈمنسٹریشن کا نظام چلا جاتا ہے. شہری ریاستیں ہیں، میٹروپولیٹن سسٹم بنایا گیا ہے. شہر کی صفائی کس طرح کرنی ہے، شہر کا جو نظام ہے وہ کس طرح چلانا ہے، شہر کے اندر جو ہے وہ پورے کا پورا ٹریفک کا نظام، بجلی کا نظام، تعلیم کا نظام، صفائی کا نظام، سہولت کا نظام، یہ سارے کا سارا جو ہے یہ ڈسکنیکٹ ہو گئے غالباً، ابھی آ جاتے ہیں. یہ جو پی ٹی سی ایل کا نیٹ ورک ہے، یہ پچھلے 2 ہفتے سے بہت تنگ کر رہا ہے. کلاسز ہم پڑھاتے ہیں تو اس میں کافی دقت آ رہی ہے. آپ کے دونوں ڈیوائسز ڈسکنیکٹ ہو گئے عمران صاحب. ابھی ایک ڈیوائس سے آپ آ گئے لیکن آواز نہیں آ رہی. آواز نہیں آ رہی. جی آپ صاحب، اب آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے. جی ہم پڑھ رہے ہیں پولیٹیکل سائنس کی جو ہے وہ اسکوپ وسعت، کہ اس کے دائرہ کار میں، اس کے اسکوپ میں کون کون سے جو ہے سبجیکٹس آتے ہیں. میں نے پبلک ایڈمنسٹریشن کی بات کی ہے. یہ شہر کا جو علم ہوتا ہے، جو شہر کا نظام کس طرح چلانا ہے. عام طور پر اے سی حضرات جو ہیں، مجسٹریٹ اور ڈی سی وغیرہ، ان کو اس کا باقاعدہ کورس کروایا جاتا ہے. اور اب یہ کورس باقاعدہ ماسٹر لیول پہ آ چکا ہے. پبلک ایڈمنسٹریشن، لوگوں کی فلاح بہبود کے لیے ریاست کس طرح اپنا کردار ادا کرے گی. تو اس کا جو سبجیکٹ ہے یہ بھی پولیٹیکل سائنس کے دائرہ کار میں آ رہا ہے. اس کے علاوہ جناب انٹرنیشنل ریلیشن جو ہیں، بین الاقوامی تعلقات، یہ بھی پولیٹیکل سائنس ہی کا جو سبجیکٹ ہے، جو اسی کی سب فیلڈ ہے. ٹھیک ہے جی. یہ اس طرح کے آپس میں یہ لازم ملزوم ہو چکے ہیں، آپس میں مرج ہیں، کہ کوئی ایک سبجیکٹ بھی آپ نکال دیں اگر پولیٹیکل سائنس کے دائرہ کار سے، تو بہت مشکل ہو جاتا ہے. جی اس کے علاوہ ہمارے جو پولیٹیکل سائنس کے دائرہ کار میں سبجیکٹس آ رہے ہیں، میرے خیال میں پھر اسکرین جو ہے اس کا ایشو بن گیا ہے. جی آپ یہ سلائیڈ اگر مجھے بھیج دیں تو میں شیئر کرتا ہوں. جی میں آپ بھیج دیتا ہوں، واٹس ایپ کر دیں. جی میں کر دیتا ہوں. جزاک اللہ خیر. یہ جو اس طرح جو مضمون ہے، مضامین ہے، دیکھیں اس میں آپ فرد ریاست کا تعلق، انسانی رویے کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں. آج کے دور میں جو ہے یہ سب سے اہم ٹاپک یہی آ گیا ہے کہ کیونکہ یہ جدید دور ہے، اس میں اگر ایک ریاست کا حکمران جو ہے کوئی فیصلہ کرتا ہے تو اس کے فیصلہ کرنے کی وجوہات، اس کا بیک گراؤنڈ، کاز اینڈ ایفیکٹ، اس کے اوپر بڑی نظر رکھی جاتی ہے. اس کی باڈی لینگویج کے اوپر دیکھتے ہیں، اس کی باڈی لینگویج کیا ہے،
اب اس کے بارے میں پھر پریڈکشن بھی کر لیتے ہیں، آیا یہ کس طرح کا فیصلہ کرے گا، اگر یہ معاملہ پیش آتا ہے تو فلاں حکمران کیا فیصلہ کر سکتے ہیں. ہم توقع کر رہے ہوتے ہیں اب اپنے حکمران سے، اور ہم پشین گوئی بھی کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ جو انسانی رویے ہیں جس کو ہم بیہیویئرزم بولتے ہیں، اس کا جو مطالعہ ہے وہ بھی پولیٹیکل سائنس کے دائرہ کار میں آتا ہے. دیکھیں ایک بندے کا جو ایٹیچیوڈ ہے، اس کا جو رویہ ہے ایک حکمران کا، وہ بڑا میٹر کرتا ہے. اس کا ایک فیصلہ پورے ملک کی عوام کو متاثر کرتا ہی ہے، ساتھ ہمسایوں کو بھی متاثر کرتا ہے. اس کے علاوہ جو ہمارا ریجن ہے اس کو متاثر کرے گا. اس کے علاوہ انٹرنیشنل پالیٹکس میں اس کا جو فیصلہ ہے وہ بہت زیادہ جو ہے وہ اثر رکھے گا. تو کجا ایک ہمارے جیسے عام بندے کا جو ہے وہ رویہ، اس کی ذہنی جو ہے وہ استاد اور اس کا جو ہے اپروچ، اور اسی طرح اگر فرض کریں امریکہ کا صدر ہے اس کا جو ایک رویہ اور اس کا کیا ہوا فیصلہ، اور اس طرح سعودی عرب کا حکمران کیا ہوا فیصلہ، یہ انسانی رویے جو ہیں یہ لوکل سطح کے اوپر، اس کے علاوہ انٹرنیشنل سطح یہ بڑا میٹر کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو حکمرانوں کے رویوں کے بارے میں پڑھنا، ان کی سوچ کے بارے میں پڑھنا، اور ان سے یہ توقع کرنا کہ اگر ان کو یہ مسئلہ پیش آئے گا تو وہ کس طرح کام کریں گے، کیا وہ لیڈر کا رول ادا کریں گے کہ نہیں کریں گے. تو جو حکمران ہیں آیا وہ صرف سیاستدان ہی ہیں کہ یا وہ کوئی لیڈر بھی ہیں. تو یہ ہم کس طرح چیک کرتے ہیں؟ یہ ان کی ہم باڈی لینگویج سے چیک کرتے ہیں، ان کے رویے سے چیک کرتے ہیں. تو پورے کا پورا جو ایک سبجیکٹ ہے وہ بنا دیا گیا ہے جو ماڈرن پولیٹیکل سائنس میں، کہ ہم انسانی رویوں کو چیک کرتے ہیں. اس طرح دیکھیں آپ جب ووٹنگ ہوتی ہے تو ووٹنگ کے بارے میں بھی جو ہے ہم کسی خاص حلقے کے بارے میں لوگوں کے جو ان کے رویے ہیں وہ ہم چیک کر لیتے ہیں کہ ان لوگوں کا رویہ کیا ہے. ہم پہلے پریڈکشن کرتے ہیں جناب کہ فلاں حلقے کی فلاں وارڈ وہ لوگ سارے کے سارے جو ہیں وہ فلاں جماعت کو ووٹ دیں گے، فلاں علاقے کے لوگ فلاں کو ووٹ دیں گے. ٹھیک ہے، یعنی کہ ہم انسانوں کے جو رویے ہیں ان کو پہلے سے جان لیتے ہیں، اس کے اوپر ہم جو ہے پوری کی پوری کیلکولیشن کر لیتے ہیں. تو یہ جو طریقہ کار ہے یہ ہمیں کس نے سکھایا؟ یہ پولیٹیکل سائنس نے سکھایا ہے. جو پہلے پریڈکشن کر کے ہم بیٹھ جاتے ہیں کسی بھی حلقے کے بارے میں، کسی بھی حکمران کے بارے میں، کس کی حکومت آئے گی. تو یہ سارے کے سارے جو انالیسز ہیں، یہ تجزیے جو صحافی کرتے ہیں، جو پولیٹیکل سائنٹسٹ کرتے ہیں، اس کی بنیاد سراسر جو ہے وہ اس علاقے کے اس لوگوں کے حکمران رویے ہوتے ہیں. ہم ووٹر کے بارے میں پہلے جو ہے جج کر لیتے ہیں ووٹر کیا جو ہے وہ کرنے والا ہے. تو یہ جو ہے سبجیکٹ یہ پولیٹیکل سائنس کے دائرہ کار میں آتا ہے جس میں ہم انسانی رویے پڑھتے ہیں. اس کے علاوہ آگے آپ دیکھیں میں نے جو ہے لکھے ہوئے ہیں، اس کے میں انشاءاللہ آپ سے شیئر کروں گا، اس کو آپ ضرور پڑھیے گا. یہ وسعت تو ہم نے اس کو ہم نے چیک کر لیا جو ہے پولیٹیکل سائنس جو ہے اس کی وسعت جو ہے، یعنی کہ اس کے دائرہ کار میں کتنے جو ہے وہ موضوع ہیں. بہت زیادہ سبجیکٹس ہیں، یہ میں نے بہت کم لکھے ہیں. ابھی دیکھیں ابھی ریسنٹلی پولیٹیکل سائنس کی جو ہے لیکچرشپ کی پوسٹ آئی ہیں، اس میں انہوں نے یہ دیا ہوا ہے کہ جس نے پولیٹیکل سائنس میں ایم اے کیا ہوا ہے وہ کون کون سے جو ہے لیکچرشپ کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں. اب دیکھیں اتنی بڑی اس کی جو ہے نا وہ وسعت ہے. ایک تو پولیٹیکل سائنس کے لیکچر آ کے اپلائی کرے گا ہی کرے گا. جس نے ایم اے پولیٹیکل سائنس کیا ہوا ہے وہ انٹرنیشنل ریلیشن کے لیکچر آ کے بھی اپلائی کر سکتے ہیں. جس نے ایم اے پولیٹیکل سائنس کیا ہوا ہے وہ سوکس کے لیے بھی اپلائی کر سکتے ہیں، یعنی کہ یہ الگ سے سبجیکٹس ہیں. جس نے پولیٹیکل سائنس میں ایم اے کیا ہوا ہے وہ پاکستان اسٹڈی کے لیکچر کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں. جس نے پولیٹیکل سائنس میں ایم اے کیا ہوا ہے وہ پبلک ایڈمنسٹریشن کے ٹیچر کے لیے اپلائی کر سکتا ہے. یعنی کہ آپ یہ ہماری پریکٹیکل فیلڈ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ اس قدر وسعت ہے اس سبجیکٹ کی. اگر آپ نے یہ ایک سبجیکٹ میں ایم اے کیا ہوا ہے تو آپ اس میں 4-5 جو ہیں وہ سبجیکٹس کور کر رہے ہیں. تو یہ تھا اس کی وسعت اور اس کی اہمیت کے بارے میں تھوڑا سا بتانا. مطالعہ اگر ہم علم سیاست کا مطالعہ کرتے ہیں تو بھائی ہمیں اس سے فائدہ کیا ہوتا ہے؟ یہ خاص ٹیسٹ ہے، اس کی افادیت کے بارے میں بات کروں گا. پولیٹیکل سائنس کو پڑھنے کے بعد جس طرح ہر ایک علم کو پڑھنے کے بعد ظاہر ہے فائدہ تو ہوتا ہی ہے، علم کا نقصان تو نہیں ہے. تو پولیٹیکل سائنس کا جو علم ہے اس کو پڑھنے کے بعد سب سے پہلے یہ ہے کہ آپ کو سیاسی شعور آپ کا جاگ جاتا ہے کہ میں شہری ہوں، میرے کیا حقوق ہیں، میرے کیا فرائض ہیں. آپ کو جو ہے کم از کم اپنی ریاست اور اپنی سیاست کے بارے میں جو ہے وہ آگاہی ہو جاتی ہے. بھئی بطور شہری میرا آئین مجھے کیا دے رہا ہے، بطور شہری میرے ریاست کی مشینری میں کیا کردار ہے. ایک شہری وہ بیکار پیدا نہیں ہوا بلکہ اس ریاست کے نظام کے اندر ایک خاص کردار ہے.
وہ کیا کردار ہے, وہ کس قدر اہم ہے. وہ پولیٹیکل سائنس پڑھنے کے بعد ایک شہری کو مکمل سیاسی شعور مل جاتا ہے کہ وہ کہاں پہ کیا کر سکتا ہے اور کس قدر وہ اہم ہے اور کس قدر وہ غیر اہم ہے. وہ سارے کا سارا جو ہے اس کے مطالعے سے ہمیں آگاہی ملتی ہے. پولیٹیکل سائنس کا سبجیکٹ پڑھنے کے بعد آپ کو رواداری, معاملہ فہمی, برداشت کا جو ہے, جس کو ہم عام طور پہ بولتے ہیں جمہوری رویوں کا پیدا ہونا. پولیٹیکل سائنس پڑھا ہوا بندہ جو ہے اس کے اندر یہ جو ہوتی ہے رواداری, معاملہ فہمی, برداشت, ان کے دوسروں کو مارجن دینا, دوسروں کی بات کو سننا, ان کی بات کو ویلیو دینا اور پھر جو ہے اپنی رائے دینا. دوسروں کی رائے کا احترام کرنا اس کو آتا ہے, اپنی بات جو ہے اس کو کرنا آتی ہے, اور بات بھی اس طرح کرنا کہ وہ زبان استعمال کرنا جو کہ پراپر اسٹیٹ لینگویج ہے, جس کو ہم بولتے ہیں, جس کو اسٹیٹ سمجھتی ہے. تو سب سے ضروری ہے کہ آپ کے اندر ایک برداشت کا مادہ, رویہ پیدا ہو. وہ یہی ہے کہ آپ تنقید برداشت کرنا آپ کے اندر جو ہے وہ یہ ہنر ہے, وہ آپ کو آنا چاہیے. اور یہ آتا تبھی ہے جب آپ نے پولیٹیکل سائنس پڑھی ہو. پولیٹیکل سائنس پڑھا ہوا بندہ جو سیاسیات کو یا سیاست کو سمجھتا ہے وہ لازماً تنقید کو برداشت کرتا ہے, کیونکہ تنقید جو ہے یہ سیاسیات کا لازمی جزو ہے. جو بندہ جو پریکٹیکل پالیٹکس میں آیا ہوا ہے, اگر اس میں جمہوری رویہ نہیں ہے, کسی کی تنقید برداشت نہیں کر سکتا, تو وہ بالکل بھی اس قابل نہیں ہے کہ وہ اپنے آپ کو سیاسی لیڈر کہلائے. تو علم سیاسیات بتاتی ہے کہ جس نے ہمیشہ لوگوں کی تنقید کو برداشت کیا, جمہوری رویوں کو اپنایا, لوگوں نے اس کو پسند کیا ہے. اور جو ریئیکٹ کرتا ہے اور غصہ کرتا ہے اور اپنے رویے سے جو ہے وہ عدم برداشت کا مظاہرہ کرتا ہے, سیاسیات ہمیں بتاتی ہے کہ لوگوں نے ہمیشہ اس کو ریجیکٹ کیا ہے. تو سیاستدان کبھی بھی ریئیکٹ نہیں کرتا, یہ اس کی کیونکہ اس نے پڑھا ہوا ہے کہ سیاست میں جمہوری رویے کا ہونا ضروری ہے. تو جمہوری رویہ یہی ہے کہ لوگ آپ سے یہ بات کریں کھل کے کہ آئی ہیو رائٹ ٹو ڈس ایگری ود یو. آپ کے منہ کے اوپر آپ کو کوئی یہ کہہ سکے جناب میں آپ کی بات سے اتفاق نہیں کرتا, اور آپ ہنس کے کہیں جناب ٹھیک ہے, اٹس یور رائٹ, ٹھیک ہے. تو یہ فائدہ یہ ہوا پولیٹیکل سائنس پڑھنے کے بعد کہ آپ کے اندر یہ برداشت کا مادہ پیدا ہوا ہے کہ آپ جو ہے وہ ہمیشہ اپنے مخالف کی رائے کو سنتے ہیں اور ہنس کے جو ہے اس کو ویلکم کرتے ہیں. عدل انصاف کا فروغ ہوتا ہے اس کے ذریعے, کیونکہ عدل انصاف کا مطلب میرٹ, ٹھیک ہے. اگر آپ نے سیاست پڑھی ہوئی ہے تو آپ کو پتہ ہے کہ ریاست کی کامیابی کا سارا انحصار جو ہے وہ میرٹ کے اوپر ہوتا ہے, عدل انصاف سے ہوتا ہے. عدل اور انصاف نہیں ہوگا, ریاست کا نظام نہیں چلے گا. یہ مطالعہ کرنے کے بعد ہمیں اس کی سمجھ لگی, یہ فائدہ ہوا مطالعہ کرنے کا. ہمیں پتہ ہے کہ یورپ کی تمام ریاستیں اور اس طرح جتنی بھی کامیاب ریاستیں ہیں ان کی بنیاد جو ہے وہ عدل و انصاف پہ ہے, ٹھیک ہے. تو ہمیں بھی جو ہے وہ اگر اپنی ریاست کو کامیاب کرنا ہے تو ہم نے بھی اپنے ملک کے اندر عدل و انصاف کا نظام لے کے آنا ہے. جس ملک کا عدل و انصاف کا نظام کامیاب ہے وہ ریاست کامیاب ہے. تو پولیٹیکل سائنس کا مطالعہ کرنے کے بعد ہمیں اس بات کا جو ہے سمجھ لگی ہے کہ عدل و انصاف کس قدر اہم ہے اور کس قدر ضروری ہے. اگر آپ تمام نظام چھوڑ دیں ریاست کے اور صرف آپ عدل و انصاف کا نظام ہی قائم کر دیں تو ریاست کامیاب ہو جائے گی. تو یہ مجھے بات کس نے بتائی؟ یہ مجھے بات بتائی ہے پولیٹیکل سائنس نے کہ عدل و انصاف کا نظام اس قدر اہم ہے کہ پوری ریاست کا جو ہے وہ دار و مدار, اس کی کامیابی کا دار و مدار وہ عدل و انصاف کے جو ہے وہ بنیاد کرتا ہے. تو اسی طرح جو ہے قانون کی حاکمیت, رول آف لا, اگر ہم ایک لیبل لگ چکا ہے دنیا میں, یورپ میں یو کے, اگر ہم یو کے کی بات کرتے ہیں تو جب ہمارے ذہن میں سب سے پہلا جو لفظ آتا ہے وہ ہے رول آف لا. ان کے پورے نظام کے اوپر ایک چھاپ ہے, سٹیمپ ہے, اور سٹیمپ کیا ہے؟ رول آف لا. برطانیہ کے بارے میں جب بھی آپ بات کریں گے تو ہم یہی کہتے ہیں پولیٹیکل سائنس میں مختصر سی بات, جناب رول آف لا. ایسی ریاست جہاں پہ رول آف لا ہے. تو اس کا مطالعہ کرنے کے بعد ہمیں جو ہے اس بات کا احساس ہوا ہے جہاں رول آف لا ہے, جہاں ملک کا وزیر اعظم اور ایک عام جو شہری ہے دونوں کا ہی جو ہے وہ چلان کٹا جاتا ہے چھوٹی سی غلطی کرنے کے اوپر, کسی کو بھی ریاست کے قانون میں سپیئر نہیں کیا جاتا ہے. اس نے جو غلطی کی ہے وہ اس غلطی کا جواب دہ ہے. احتساب و توازن کا نظام کڑا ہے, سخت ہے, وہاں پہ رول آف لا ہے, قانون کے سامنے تمام لوگ برابر ہیں, تو وہ ریاست کامیاب ہے.
یہ مطالعہ جو ہے پولیٹیکل سائنس کا، اس نے ہمیں بتایا کہ قانون کی حاکمیت، رول آف لا جو ہے، اس نے برطانیہ کی جو ریاست ہے اس کو کئی سو سال تک دنیا میں حکومت کروائی ہے، اور اس کی صرف ریزن ایک ہی ہے، وہ ہے رول آف لا۔ آج بھی ان کے نظام میں جو چھاپ ہے، جس کو ہم بولتے ہیں جناب کہ سلوگن ہے، وہ ہے رول آف لا کی۔ تو مطالعہ پولیٹیکل سائنس کا ہمیں بتاتا ہے کہ رول آف لا کس قدر اہم ہے، سیاسی اخلاق یا فروغ ملتا ہے، اس کے مطالعے کرنے سے جو ہے بین الاقوامی تعلقات کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ آج کل انٹرنیشنل ریلیشن میں کس قدر اہمیت ہے اس کی۔ تو سب سے جو میں بات کو ختم کر رہا ہوں اس ٹاپک کو، اس سے ہم آگے چلتے ہیں۔ اس کے مطالعہ سے ہمیں یہ فائدہ ہوا کہ وفاداری کا تناسب طے کرنے میں ہمیں مدد ملی۔ اب ایک شہری ہے، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے وفاداری کا مادہ رکھا ہوا ہے، آپ ہیں، میں ہیں، ہمارے اندر جناب ایک وفاداری کا مادہ ہے کہ میری وفا جو ہے، میری وفاداری کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے۔ تو یہ اکثر میں سوال بچوں سے پوچھتا ہوں تو وہ جواب دیتے ہیں اپنی رائے کے مطابق۔ تو بینگ اے مسلم، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری وفاداری کا سب سے پہلا حقدار جو ہے ہمارا اللہ اور اللہ کے رسول ہے، اس کے بعد جو ہے وہ ہمارے ماں باپ ہیں، ہماری ریاست ہے۔ تو یہ جو میں نے تناسب طے کیا ہے کہ سب سے بڑا حصہ کس کا ہے، اس سے کم حصہ کس کا ہے، یہ میں نے پرائیورٹیز طے کی ہیں کہ میری وفاداری جو ہے یہ سب سے زیادہ کس کے ساتھ ہوگی۔ یہ ترجیحات طے کرنے میں مجھے علم سیاسیات نے جو ہے مدد کی ہے۔ تو یہ اس کا فائدہ ہے، علم سیاسیات نے بتایا کہ ایک شہری کے اندر یہ جو لائلٹی ہے وہ طے کرنے کی جو ہے، وہ جو اس کی پریورٹیز ہیں وہ کس طرح اس نے سیٹ کرنی ہے۔ تو نیکسٹ جو ہے ہم آگے چلتے ہیں جی، علم سیاسیات کے مطالعے کے طریقے، اسٹڈی اپروچز آف پولیٹیکل سائنس۔ کیا آپ لوگوں کو یہ شو ہوئی ہے؟ علم سیاسیات کے مطالعے کے طریقے جو ہیں جی، ہاں جی، یہ شو ہو علم گئی ہے سیاسیات کا اگر ہمیں مطالعہ کرنا ہے، باقی جی تھینک یو۔ علم سیاسیات کا جو مطالعہ اگر ہم نے کرنا ہے تو باقی مضامین کی طرح علم جو سیاسیات ہے اس کا مطالعہ کرنے کی باقاعدہ اصول طے ہیں، باقاعدہ جو ہیں وہ حقائق ہیں، باقاعدہ اس کے قانون ہیں، باقاعدہ طریقہ کار طے ہیں، اس طریقہ کار کے مطابق ہی اس کا مطالعہ کیا جاتا ہے۔ اپروچز کو آپ سمجھتے ہیں کہ اگر آپ کسی بھی چیز کو پڑھنا چاہ رہے ہیں تو اگر آپ نے کسی خاص ذہنی کیفیت کے تحت اگر اس مضمون کو پڑھا ہے تو آپ نے پھر زیادتی کی ہے۔ علم کا سب سے پہلے جو حق ہے وہ یہ ہے، جو پڑھنے والا ہے اس کو بالکل نیوٹرل ہو کے پڑھے گا، تبھی اس کو اس کا فائدہ ہوگا۔ اگر آپ جو ہے کسی خاص اینگل سے خاص جو ہے باعث ہو کہ آپ علم پڑھیں گے تو آپ اس کو اس علم کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، پڑھنے کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ پڑھانے والا جو ہے اس کے اوپر بھی یہ ذمہ داری آتی ہے کہ جب بھی وہ کسی کو کوئی علم بتائے تو بالکل نیوٹرل ہو کے کام کریں۔ تو اپروچز ٹو اسٹڈی آف پولیٹیکل سائنس ہے، اگر ہم نے پولیٹیکل سائنس کا مطالعہ کرنا ہے اور جن لوگوں نے اس کا مطالعہ کیا ہے اور باقاعدہ اس کے جو ہے رولز طے کیے ہیں، انہوں نے بھی بالکل جو ہے آبجیکٹیوٹی اپنائی ہے۔ وہ دو سباب جنہوں نے ریسرچ پڑھی ہوئی ہے ان کو پتہ ہے واٹ از آبجیکٹیوٹی۔ تو آبجیکٹیوٹی جو ہے وہ مین بیس ہے پولیٹیکل سائنس کی اپروچز کی۔ آبجیکٹیوٹی مین ٹو ریمین امپارشل۔ جب آپ نے کوئی علم حاصل کرنا ہے یا آپ نے کوئی ریسرچ کرنی ہے تو آپ نے بالکل امپارشل رہ کے، بالکل غیر جاندار رہ کے علم کو اس کے میرٹ پہ پڑھنا، اس کو سمجھانا، جو وہ علم کہہ رہا ہے اس طرح اپنے اس کو آگے پہنچانا ہے، اس میں اپنی مرضی کی کمنٹری نہیں کرنی، اس میں ڈنڈی نہیں مارنی، اپنے تعصب کا، اپنے ذات پات کا، اپنے مسلک کا، اپنے مذہب کا، اپنے سیاسی جماعت کا جو ہے وہ تعصب اس میں نہیں ڈالنا، بالکل نیوٹرل ہو کے آپ نے اس کا تجزیہ کرنا ہے، اس مطالعے کو آگے بڑھانا ہے۔ تو اس کو ہم بولتے ہیں کہ آپ نے علم کو پڑھنے کا حق ادا کر دیا۔ تو اپروچز ٹو اسٹڈی آف پولیٹیکل سائنس جو ہے ہر دور میں جو ہے وہ سیاسیات کو پڑھا گیا ہے، اور یہ علم بہت پرانا ہے، یہ آج کا علم نہیں ہے۔ تو جب بھی اس کو جو ہے وہ اس پولیٹیکل سائنس کو پڑھا گیا تو اس میں جو ہے دو اپروچز ہیں۔
اب ہم اس کو جو جتنی بھی اپروچز اپنائی گئی ہیں اس کو پڑھنے کے لیے، تو ان اپروچز کو ہم نے کیٹیگرائز کر دیا ہے. 2 اپروچز ہیں بڑی. ایک ہے ٹریڈیشنل اپروچ، ٹھیک ہے، جس کو ہم روایتی اپروچ بولتے ہیں، اور دوسری ہے ماڈرن اپروچ. مطالعہ علم سیاسیات کے مطالعے میں جو ہے وہ اس کے مطالعے میں جو اپروچز اپنائی گئی ہیں اس میں جو عام اپروچز ہیں، جو پرانی اپروچز ہیں، وہ ہے ٹریڈیشنل اپروچ. واٹ از ٹریڈیشنل اپروچ؟ میں اس کو جو ہے آپ کے سامنے تھوڑا سا ڈیفائن کرنے کی کوشش کروں گا کہ ٹریڈیشنل اپروچ سے کیا مراد ہے. تو ٹریڈیشنل اپروچ سے مراد یہ ہے کہ علم سیاسیات کو ہم صرف اس تناظر میں پڑھتے ہیں کہ جی آپ کو میری سلائیڈ نظر آ رہی ہے جو میں نئی سلائیڈ کھولی ہے؟ جی بالکل نظر آ رہی ہے. نظر آ رہی ہے نظر. جی ٹھیک ہے. یہ ٹریڈیشنل کی ہم بات کر رہے ہیں. پولیٹیکل سائنس کو پڑھنے کی جو اپروچ ہے، یعنی کہ اس کو دیکھنے کا زاویہ جو ہے، پولیٹیکل سائنس کو دیکھنے کا، اس کو پڑھنے کا زاویہ جو ہے، آپ یہی سمجھے کہ آپ نے کوئی خاص اینگل لگائی ہوئی ہے. جس طرح آپ اس کو دیکھ رہے ہیں تو آپ نے اگر سبز اینگل لگائی ہو تو آپ کو وہ چیز سبز ہی نظر آئے گی. اگر آپ نے بالکل نیوٹرل ہو کے وائٹ اینگل لگائی ہوئی ہے تو آپ کو اس کا مطالعہ جو ہے وہ بالکل صاف کلیئر آئے گا. تو ٹریڈیشنل اپروچ جو ہے اس میں موضوعات بالکل کم تھے. ٹریڈیشنل اپروچ جو ہے اس میں ہم ریاست، گورنمنٹ اور اس کے جو دیگر ادارے ہیں بس ان کا مطالعہ کرتے ہیں. یہ ٹریڈیشنل اپروچ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ ٹریڈیشنل اپروچ میں جو پولیٹیکل سائنس کی ٹریڈیشنل اپروچ تھی اس میں ریاست کے بہت کم سبجیکٹس تھے. یعنی کہ ہم اس کے بارے میں جانتے تھے کہ اسٹیٹ کیا ہے، گورنمنٹ کا نظام کس طرح چلاتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ ایک محدود سی اپروچ تھی، ہم اس کو یہ کہہ سکتے ہیں جس میں موضوعات کم تھے. ٹھیک ہے، یعنی کہ سمپلی ریاست کے علاوہ حکومت کس طرح چلانی ہے، حکومت کے ادارے کون کون سے ہیں. اور اگر ہم تھوڑا سا جو ہے وہ اس کو یہ کر لیں، یہ ٹریڈیشنل اپروچ میں عام طور پہ ڈاکٹر لی کاک یہ کہتے ہیں کہ پولیٹیکل سائنس ڈیلز ود دی گورنمنٹ. جو روایتی اپروچ ہے اس میں پولیٹیکل سائنس کا جو سبجیکٹ ہے اس میں جی میں نے اس کو بند کر دیا. خیال میں اگلی سلائیڈ نظر نہیں آ رہی تھی، اب یہ سلائیڈ نظر آ رہی ہے. آپ کی سلائیڈ دیکھیں. ہاں جی، یہ نظر آ رہی ہے. چلے میں اس کو مختصر کرتا ہوں. ٹریڈیشنل اپروچ کا مطلب یہ تھا کہ اس میں ہمارے جو موضوع تھے وہ صرف اور صرف اسٹیٹ، ریاست اور حکومت، ہم اس کا مطالعہ کرتے ہیں. تو اس کی آگے جو 5 اپروچز ہیں اگر آپ دیکھیں، فلاسفیکل اپروچ ہے، ہسٹوریکل ایوولوشنری اپروچ ہے، انسٹیٹیوشنل اپروچ ہے، لیگل اپروچ ہے، کمپیریٹیو اپروچ ہے. تو ہسٹوریکل اپروچ جو ہے اس میں ہم بات کرتے ہیں ٹریڈیشنل اپروچ. میں نے بات کی ٹریڈیشنل اپروچ میں ہم کیا کرتے ہیں، ریاست کے بارے میں پڑھتے ہیں، ریاست کے علاوہ ہم حکومت کے بارے میں پڑھتے ہیں. تو فلاسفیکلی انداز میں اس کو پڑھنا، یعنی کہ آپ کو پتہ ہے فلسفہ جو ہے اس کی بنیاد عام طور پر ریزننگ کے اوپر ہوتی ہے، لاجک، ہر بات کی لاجک جناب، یعنی کہ یہ کام کس طرح ہوتا ہے، کیوں ہوتا ہے. تو کیوں کے جس سوال کو جو ہے اس کے جواب کو ڈھونڈتے ہوئے جو ہے وہ ہم ریزننگ کی بات کرتے ہیں اور فلاسفیکل کی اپروچ کی جو ہے بنیاد رکھی گئی. مثلا اس میں ریاست کے اندر جو کچھ بھی آتا ہے اس کو ہم اس انداز میں دیکھتے ہیں کہ واٹ از رائٹ، واٹ از رانگ. ٹھیک ہے، یعنی کہ ہم نے ہر بات کو اس انداز میں دیکھنا ہے. یہ فلاسفیکل انکوائری ہوتی ہے کہ یہ بتاتی ہے کہ کوئی چیز اگر گڈ ہے تو کیوں گڈ ہے، اگر کوئی گڈ نہیں ہے یعنی کہ رانگ ہے تو کیوں رانگ ہے. تو بالکل یہ فلاسفیکل اپروچ یہی ہے کہ اگر آپ ریاست کا نظام چلا رہے ہیں اور آپ نے فلاں ادارہ جو ہے وہ بنا لیا ہے، فلاں ادارہ آپ نہیں بنا رہے، تو واٹ از رائٹ، واٹ از رانگ. ٹھیک ہے، جس طرح جو ہے وہ ہمیں ڈاکٹر وان ڈیک نے کہا تھا، the object of philosophical inquiry is to establish standards of the good and right and just and to appraise or prescribe political constitutions and practices in the light of standards. تو فلاسفیکل اپروچ میں ہم یہ کرتے ہیں عام طور پہ، فلاسفیکلی اپروچ یہی ہے سمپلی کہ آپ نے یہ بتانا ہے کہ کون سی چیز جو ہے وہ رائٹ ہے، کون سی رانگ ہے. ایک فلسفی حکمران جو ہے
तो जनाब रियासत का निज़ाम किस तरह अच्छा चलेगा, व्हाट इज गुड। फलसफा में बताता है कि आप ऐसे करें कि आप एक हुक्मरान, एक फलसफी हुक्मरान बना दें। जिस तरह एक इंसान है, इंसान का एक दिमाग होता है, नीचे उसका पेट है, उसके हाथ हैं, तो ये जो है अफलातून ने एक अप्रोच दी थी कि जनाब आप इस तरह करें कि आप एक फलसफी हुक्मरान बनाएं। जो दिमाग है वो हुक्मरान बेसिकली होता है रियासत का, जो हुक्मरान होता है वो रियासत का बेसिकली दिमाग होता है। ये उसने फलसफाना अंदाज में बताया। इस तरह जो पेट है ये मईशत है, हाथ जो है बेसिकली ये हमारी आर्मी है। ये वो रीजनिंग पेश कर रहा है रियासत के निज़ाम को चलाने की। तो फिलासफिकल अंदाज में ये इस तरह बात करना कि रियासत का निज़ाम किस तरह चलाना है और इसका हमने पॉलिटिकल साइंस का मुतालिया हमने किस तरह करना है और व्हाट इज़ राइट व्हाट इज़ रॉन्ग, ये फिलासफिकल अंदाज है इसको मुतालिया, इस पॉलिटिकल साइंस के मुतालिया का। इसके अलावा हमारे पास जो दूसरी फिलासफिकल इसकी स्टडी अप्रोच आती है, ट्रेडिशनल अप्रोच पॉलिटिकल साइंस की, उसमें ये है हिस्टोरिकल एवोल्यूशनरी अप्रोच। मसलन उसमें जो है वो हम जी आपको मेरी आवाज आ रही है? जी जी आ रही। जी आ रही है आवाज। जी हिस्टोरिकल एवोल्यूशनरी अप्रोच जो है ये ट्रेडिशनल अप्रोच की सेकंड फॉर्म है। इसमें इसको हम पढ़ेंगे तो इसमें जी जी अफसा, हाँ जी जी। तो हिस्टोरिकल एवोल्यूशनरी अप्रोच में हम जो है ट्रेडिशनल अप्रोच हम अपनाते हैं। इसमें यह है कि स्टडी हिस्ट्री ऑफ आइडियाज एंड इंस्टीट्यूशंस, इसमें हम ये देखते हैं कि अगर कोई अदारा बनाया गया है पॉलिटिकल साइंस का, उसकी आइडियोलॉजी क्या थी और ये अदारा क्यों बनाया गया, उसकी ग्रोथ किस तरह हुई, किस तरह जो है वो एवोल्यूशनरी प्रोसेस से गुजरते हुए कोई अदारा कायम हुआ है, रियासत का जो है वो इर्तिकाई मनाजिल क्या थी, किस नजरिए के तहत रियासत को बनाया गया, वो सारे का सारा अप्रोच जो है वो हम पढ़ते हैं इसमें एवोल्यूशनरी अप्रोच में। यानी कि रियासत और सियासत और उनके इदारों का जो उसके जो जितने भी उनके आइडियाज़ हैं, उनके जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं, उनका हम मुतालिया करते हैं इस अप्रोच में आके। यानी कि हम रियासत किस अंदाज में पढ़ते हैं कि आखिर ये क्यों बनाएगी। ठीक है जी। इस तरह जो है तीसरी इसकी जो ट्रेडिशनल अप्रोच है उसमें इंस्टीट्यूशनल अप्रोच है हमारी, यानी कि हम रियासत के जितने भी अदारे हैं उन अदारों को हम जो है क्या करते हैं, हम उनका मुतालिया करते हैं सिंपली। लीगल अप्रोच, रियासत के अदारे हैं उनकी कानूनी हैसियत क्या है और जो है कौन सा अदारा जो है उसकी क्या हैसियत होगी, उसकी उसकी लीगल जस्टिफिकेशन जो है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। कंपैरेटिव का मतलब ये है कि हम रियासत के मुख्तलिफ अदारे अगर हम बनाना चाह रहे हैं कोई अदारा नया, तो हम जो पहले से मौजूद अदारे हैं उसी तर्ज के दुनिया में अगर कहीं और मौजूद हैं वो, तो हम क्या करेंगे, हम तमाम अदारों का मुतालिया करेंगे और मुतालिया भी हम करेंगे कंपैरेटिवली। तो कंपैरेटिवली जब हम मुतालिया करते हैं, अब फर्ज करें पाकिस्तान में जो है उन्होंने कोशिश की कि हम वार्डन सिस्टम लॉन्च करें, अब हम एक नया अदारा बनाना जा रहे हैं वार्डन सिस्टम। तो दुनिया में जो पहले कहीं ये अदारे अगर मौजूद थे तो उन्होंने तमाम का कंपैरेटिवली मुतालिया किया, उसमें जो अच्छी चीज़ें थी वो निकाल ली और जो बैड चीज़ें थी वो साइड पे कर दी और जो अच्छी अच्छी चीज़ें अपना के उन्होंने एक अदारा कायम कर दिया। तो ट्रेडिशनल अप्रोच हमें ये बताती है अगर आपने कोई किसी भी रियासत को कोई नया अदारा अगर आपने बनाना है, पुलिस का अदारा है, अदालती निज़ाम अगर आपने बनाना है, पुलिस का निज़ाम बनाना है, ट्रैफिक का निज़ाम बनाना है, मुआशी अपने मॉडल अपनाना है, तो आप क्या करें, आप कंपैरेटिव स्टडी करें। आप तलीमी निज़ाम बनाना चाह रहे हैं तो आप ऐसे करें, आप एक कंपैरेटिव स्टडी करें। दुनिया में जितने भी तलीमी निज़ाम चल रहे हैं, जापान का है, अमेरिका का है, बरतानिया का है, यूरोप का है, सऊदी अरब का है, आप तमाम का एक कंपैरेटिव स्टडी करें। उनमें जो अच्छी चीज़ें हैं और जो हमारी ज़रूरत के मुताबिक हैं, हमारी फितरत के मुताबिक हैं, हमारे माहौल से एडजस्ट करती हैं, अब उन तमाम चीज़ों को अपना लें और एक निज़ाम, एक नया जो है वो अदारा कायम कर लें। ठीक है। तो पॉलिटिकल साइंस की ये जो अप्रोच है कि हम चीज़ों को कंपैरेटिवली पढ़ के उसमें से अच्छी चीज़ें निकाल के एक नई चीज़ जो है कायम कर लेते हैं, ये भी एक मुताले का तरीका है। इस तरह उसके अलावा जो हमारा जनाब आगे जो आ गया है वो है मॉडर्न जो है अप्रोचेस जो है। अब साहब इसको कंटिन्यू करना है, इसको कल पे
کل کے ساتھ اٹیچ کر دیں. ہاں جی، ہمارا وقت 9 بجے تک تھا تو وہ 5 منٹ زیادہ ہو گیا ہے، تو میرا خیال ہے کہ 5-7 منٹ آپ سوالات لے لیں اور یہ کل جو اگلا لیکچر ہے اس میں شامل کر لیں. یہ کل کا ہمارا لیکچر کا میں تعارف کروا دوں، وہ انشاءاللہ کوشش کریں گے جو ہمارا آج کا مسئلہ ہوا ہے دوبارہ یہ نہ ہو. ہمارا کل کا جو لیکچر ہے بیسیکلی وہ ہے ریاست کیا ہے. ٹھیک ہے جی، ریاست کے لازمی عناصر ہیں، حکومت کے ادارے ہیں. میں اس کے بارے میں جو اردو میں مواد ہے نا، میں نے انتہائی اس کو آسان زبان میں لکھا ہوا ہے. میں کوشش کروں گا انشاءاللہ وہ مواد آپ سے سارے کا سارا شیئر کروں. سلائیڈز کے علاوہ وہ جو مواد ہے وہ انشاءاللہ آپ سے میں شیئر کروں گا. تو ریاست کی ابتدا کس طرح ہوئی، ریاست کی ابتدا کے بارے میں جو نظریات ہیں مختلف قسم کے، وہ انشاءاللہ میں آپ سے کل شیئر کروں گا. ٹھیک ہے جی، یہ ریاست کی ابتدا کے بارے میں جو بڑے مشہور نظریات ہیں، اس میں نظریہ تخلیق ربانی ہے، نظریہ قوت ہے جس کو تھیوری آف فورس بھی بولتے ہیں. یہ تمام کے تمام نظریات جو ہیں ریاست کے بارے میں وہ انشاءاللہ ہم پڑھیں گے. ریاست کی ارتقاء کے جو مراحل ہیں، ریاست کہاں سے ہوتی ہوئی اور کہاں تک آج ہمارے پاس یہ پہنچی ہے. یہ جو آپ کو آج ہماری ریاست نظر آ رہی ہے دنیا میں، یہ پہلے نہیں تھی. یہ ان تمام مراحل سے گزر کے ہمارے تک پہنچی ہے. یہ جو 6 مراحل ہیں، اب یہ ضروری بھی نہیں ہے کہ اب یہ یہیں پر رک گئی ہے یا آگے نہیں چلے گی. نہیں، ہو سکتا ہے ریاست اس سے آگے بھی چلے اور اپنی شیپ جو ہے وہ بدلے، کیونکہ یہی قانون قدرت ہے کہ یکسانیت کسی بھی نظام میں پائی جائے گی وہ نظام ختم ہو جائے گا. تو یہ ارتقائی سسٹم ہے، یہ کہاں شروع ہوا اور کہاں تک یہ جانا ہے، تو انشاءاللہ اس کے بارے میں ہم جو ہے وہ کل اس کو ڈیٹیل سے ساتھ پڑھیں گے. اور جو ہے اس کے بارے میں آپ سے انشاءاللہ میں سوالات بھی لوں گا. ابھی اگر آپ نے کسی نے کوئی سوال پوچھنا ہے تو مجھ سے پوچھ سکتا ہے آج کے ٹاپک کے بارے میں. آج کا ہمارا جو ٹاپک تھا وہ تھا کہ واٹ از پولیٹیکل سائنس، واٹ از اسکوپ آف پولیٹیکل سائنس، اور اس کی جو یوٹیلٹی ہے، اس کے فائدے ہیں وہ کیا ہیں. تو اس کے بارے میں آپ مجھ سے سوال پوچھ سکتے ہیں. یہ عبد الواجد صاحب انہوں نے ہاتھ کھڑا کیا ہے، جو سوال پوچھنا چاہ رہے ہیں وہ ہاتھ کھڑا کر لیں. تو پہلا سوال عبد الواجد صاحب جی فرمائیں. جی بیسیکلی کیونکہ آج ہمارا ٹائم شارٹ تھا تو میں نے کوشش کیا جلد سے جلد اس کو کور کروں. سر شکریہ سر، آپ کا مطلب نا آپ نے بڑا اچھا آغاز کیا اور انشاءاللہ ہم اس سے بہت کچھ سیکھیں گے. سر میرا سوال یہ ہے کہ جو آپ نے بات کی علم ریاست کی یا علم سیاست کی، یہ علم جو ہے یہ علم ریاست سے نکلا ہے یا ریاست اس علم سے نکلی ہے؟ یعنی ایک ہوتا ہے کہ مطلب نا علم جو ہے وہ پہلے آتا ہے اور اس کی جو امپلیمنٹیشن ہے وہ بعد میں آتی ہے، یا ایسے ہوتا ہے جیسے مطلب نا پہلے پروڈکٹ آتی ہے پھر مطلب نا وہ علم آتا ہے. مثلا نیوٹن نے جو قانون بنائے 15ویں-16ویں صدی میں، اس کی بنیاد پہ ہم نے 19ویں صدی میں آ کے اور 20ویں صدی میں آگے جہاز بنایا ہے. تو مطلب نا یعنی اس علم سے ہم نے مطلب نا 2-3 صدیاں بعد آگے فائدہ اٹھایا. تو یہ علم ریاست میں کیا مطلب حادثہ ہوا کہ یہ کس طرح مطلب نا کہ کیا پہلے ریاست آئی ہے پھر علم آیا یا علم سے ہم ریاست بنا رہے ہیں؟ اور دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ آپ نے بتایا کہ ریاست اور فرد جو ہے وہ آپس میں مطلب نا یہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ میں سپیریئر ہوں کہ تم سپیریئر ہو. لیکن ایک اور چیز ہے کہ مستقبل جو ہے جو مطلب نا گوئنگ کنسرن ہے، وہ بھی ایک مطلب نا پلیئر ہے اس میں، مطلب نا ان دونوں میں اندر. تو اس میں مطلب نا اس کی جگہ کہاں پہ ہے؟ شکریہ سر. جی آپ کا جو پہلا سوال ہے، ریاست پہلے آئی کہ یہاں یہ علم جو ہے وہ پہلے آیا، یہی آپ کا پہلا کوشچن تھا نا سر؟ جی 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 جی، یہ جو ہمارا کل کا انشاءاللہ جو ٹاپک ہے اس میں ہم یہی بتائیں گے کہ ریاست جو ہے اس کی ابتدا کہاں سے ہوئی اور کہاں سے جو ہے ہوتی گئی. یہ دو کویسچن جو ہیں یہ آپس میں اوور لیپ کرتے ہیں کہ آیا قانون پہلے آیا کہ ریاست پہلے آئی. آپ کا کویسچن ہے کہ ریاست کا علم پہلے آیا، علم سیاسیات، کہ یہاں ریاست پہلے آئی. اس کے بارے میں جو اسٹڈی ہمیں بتا رہی ہے وہ اسٹڈی کلیئر نہیں بتاتی، لیکن یہ ہر ایک نے اپنی assumption لی ہوئی ہے کہ میرے خیال میں ایسے ہوا ہے اور ایسے ہوا ہے. ریاست کے وجود کی بنیاد کے بارے میں بہت سے جو ہے وہ نظریات موجود ہیں، اور جو سب سے قوی جو نظریہ ہے وہ یہی ہے کہ جب انسان نے ملکیت کا دعویٰ کیا، وہ جو ملکیت کے تصور کو جسٹیفائی کرنے کے لیے ریاست قائم کی گئی. ٹھیک ہے جی، تو پہلے ریاست قائم ہو گئی، پھر اس کو جسٹیفائی کرنے کے لیے کہ کس کے پاس کون سا اختیار ہوگا، ریاست کس طرح کامیاب ہو کے چلے گی، کس کو ہم نے کون سا اختیار دینا ہے، حکمران کون بنایا جائے گا. اور یہ جو علم ہے یہ بتا رہے ہیں کہ یہ بعد میں آیا.
ریاست کو چلانے کا علم جو ہے، یعنی کہ پہلے آپ نے ریاست قائم کر لی. ریاست بیسیکلی قائم ہوئی کسی عمل کے اوپر. ایک عمل ہوا، جیسے ایک تگڑے بندے نے کسی کمزور بندے کے اوپر چڑھائی کی اور اس کے سارے جو وسائل تھے وہ چھین لیے. ٹھیک ہے، اب وہ اس جگہ پہ قابض ہونا چاہ رہا ہے. وہ اس کے تمام وسائل جو ہیں ان کو اپنے قبضے میں رکھتے ہوئے وہاں پہ حکمران بن کے بیٹھنا چاہ رہا ہے، تمام کو تابع داری کروانا چاہ رہا ہے. یعنی کہ اپنی جو منوپلی ہے، ہم نے پڑھا نا، وہ اپنی منوپلی کو کیا کرنا چاہ رہا ہے، جسٹیفائی کرنا چاہ، اس کو لیجیٹیمیٹ کرنا چاہ رہا ہے. تو جب اس نے منوپلی قائم کر لی پھر اس کو لیجیٹیمیٹ کرے گا. یعنی کہ علم جو ہے وہ بعد میں آیا. تو یہ میری اپنی جو ہے نا وہ assumption ہے کہ، لیکن اس کے بارے میں کوئی میں یہ کہوں کہ پیٹ ہے کتابوں کے اندر لکھا ہوا کہ یہ فلاں چیز پہلے یہ فلاں چیز بعد میں، نہیں. لیکن ہم میرے خیال میں کہ پہلے ریاست قائم ہوئی اور اس کی بنیاد وہ جو ہے ذمہ داری اور ملکیت کا تصور تھا کہ ایک بندے کے پاس ملکیت آئی، اس نے اس ملکیت کو جو ہے اس نے اس شہری کو ذمہ دار بنایا. پھر تمام لوگوں نے اس ملکیت کو جسٹیفائی کرنے کے لیے ہر کے پاس جو زمین کا ٹکڑا آیا، کھانا آیا اور اس کے پاس جو کچھ آیا، اس کو جو ہے جسٹیفائی کرنے کے لیے اور امن قائم کرنے کے لیے، اس میں امن قائم کرنے کے لیے انہوں نے کیا کیا کہ علم قائم کیا. اس علم کے اندر ہی قانون کا بھی ایک سبجیکٹ رکھا گیا. اس قانون کے ذریعے یہ طے کیا گیا کہ جو ہے آگے ہم نے کس طرح کا نظام چلانا ہے. اسی سے جو ہے شہری ریاستوں کا علم جو ہے وہ نکل آیا. اور دوسرا آپ نے سر کویسچن کیا کہ فرد اور ریاست. دنیا میں سر ابھی بھی اس طرح ابھی جو ہے دو قسم کے جو ہے اسکول آف تھاٹس موجود ہیں. وہ جو کہتے ہیں کہ فرد جو ہے وہ ریاست کے اوپر قربان ہونے کے لیے پیدا ہوا ہے. ہمارے فوجی موجود ہیں بارڈروں کے اوپر اپنی جانیں دے رہے ہیں. وہ کہتے ہیں فرد جو ہے وہ ریاست کے اوپر قربان ہونے کے لیے بنا ہے، یعنی کہ اسٹیٹ سپیریئر ہے فرد سے. دوسرا اسکول آف تھاٹ بھی موجود ہے جو کہتا ہے کہ نہیں جی، ریاست کا سراسر کام جو ہے وہ فرد جو ہے اس کو سہولت دینا ہے، اس کی فلاح بہبود کرنا ہے. اگر جو فرد ہے وہ ولنگ نہیں ہے ریاست کے لیے لڑنے کے لیے تو ریاست اس کو مجبور نہیں کرے گی. پھر وہ کہتے ہیں کہ پھر ہم کس طرح جو ہے ڈیفینس کریں گے ریاست کا. کئی ریاست جو ہے اس کے پاس بہت سے وسائل ہیں. آپ سمپلی آپ اپنا جو ڈیفینس سسٹم ہے وہ ہائر کر لیں کہیں سے باہر سے. آپ کے سامنے ہے دنیا میں بہت سے ممالک ہیں جنہوں نے کیا کیا ہے، انہوں نے اپنے ریاست کے دفاع کے لیے مشینوں کا استعمال کیا ہے، باہر سے جو ہے وہ فوج کرائے پہ لے لی ہے. تو دنیا میں جو نظام ہے کمپریہنسو تھیوری جو ہے، کمپریہنسو سیکورٹی تھیوری اس کو ہم بولتے ہیں. کمپریہنسو سیکورٹی جو ہے اس کا جو ہے وہ اس وقت لاگو ہو رہا ہے نظام. اس میں یہ ہے جس کو ہم عام طور پہ بولتے ہیں 3 پیس، جس کو آپ بولتے ہیں پیس، پراسپیرٹی اور پاور. وہ کہہ رہے ہیں جی سب سے اہم کام ہے پیس لانا. تو پیس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ جو ہے اپنے فرد کو جو ہے وہ قربان کریں. تو آپ پیس قائم کریں، امن قائم کریں. ریاست جو ہے وہ کیا کرے وہ جو لڑائی جھگڑے والی سوچ ہے وہ ختم کرے، شہریوں کو بس پڑھائے، ان کی معیشت مضبوط کرے. جب پیس قائم ہوگا، امن قائم ہوگا، پراسپیرٹی آئے گی تو ڈیفینیٹلی آپ کے پاس جو ہے وہ پاور آ جائے گی. جب پاور آ جائے گی پھر آپ امن قائم کریں گے. تو یہ دونوں طرح کے اسکول آف تھاٹس موجود ہیں جو کہتے ہیں، کچھ کہتے ہیں کہ فرد جو ہے وہ ریاست سے بالا تر ہے، یعنی کہ وہ ریاست کے اوپر قربان ہونے کے لیے نہیں بلکہ ریاست کی حفاظت کے لیے آیا ہے اور ریاست کو اوپر لے کے جانے کے لیے آیا ہے. دوسرا اسکول آف تھاٹ یہ ہے کہ نہیں، فرد پیدا ہی اس لیے ہوتا ہے کہ وہ ریاست کے اوپر قربان ہو سکے. یہ دونوں اسکول آف تھاٹ موجود ہیں. یہ سر نیکسٹ. جزاک اللہ. حمزہ بھائی. جی سر میرا کوشچن یہ ہے کہ پولیٹیکل سائنس کیا واقعی یہ سائنس ہے؟ اللہ کے سائنس تو ہم نے پڑھا نیچرل سائنسز، بیولوجی، فزکس، کیمسٹری، اور یہ پولیٹکس تو ایک آرٹ ہے. اسے ہم کس طرح سائنس کہہ سکتے ہیں؟ ایک یہ سوال ہے. دوسرا سوال یہ ہے کہ کانسٹیٹیوشن جس میں سر نے بتایا ہمیں کہ یہ سول آف دا اسٹیٹ ہے، یعنی کسی ریاست کی روح ہے، یعنی کسی آپ نے ملک کا وزٹ کرنا ہے تو آپ نے اس کا کانسٹیٹیوشن پڑھ لیں. کیا ہم آئین کو اقتدار اللہ کہہ سکتے ہیں؟ جو کانسٹیٹیوشن ہے اسے سوورینٹی کہہ سکتے ہیں؟ اس کے بعد تیسرا سوال یہ ہے کہ انہوں نے مینشن کیا ہے کہ پلیٹو فلسفی، جو انہوں نے فلسفیکل اپروچ مینشن کی ہے ٹریڈیشنل اپروچ میں، وہ پلیٹو فلسفی مثلا اس میں انہوں نے بولا کہ ایک لیڈر جو ہے وہ ریاست کا دماغ ہوتا ہے. اس کے بعد کچھ ایپیٹائٹ ہے،
डिजायर है, रीजनिंग है, जो उन्होंने फिलॉसफी प्लेटो की फिलॉसफी की मेंशन किया है, क्या यहाँ एप्लीकेबल है दुनिया में कहीं पे भी ये वाला? जी आपका जो पहला क्वेश्चन था अच्छा उसका जो है एक प्रोफेसर एक मिनट, हमारा टाइम क्योंकि 9 बजे तक था, तो अगर आप इनमें से कोई मुख्तसर जवाब दे लें तो ठीक है, वरना एक दो क्वेश्चन हम अगली क्लास में भी डिस्कस कर सकते हैं। जी ठीक है, मैं अभी इनको जो है वो ये स्टूडेंट हैं उनका मैं एक सवाल का जवाब देता हूँ। जी आप ये फिर मैं वही बात करूंगा, क्योंकि हम यहाँ डिसाइड करने के लिए नहीं बैठे हुए कि कौन सा जो है वो पेट इलम है। इसके बारे में दोनों राय मौजूद हैं कि आया पॉलिटिकल साइंस जो है वो साइंस है कि आर्ट्स है, लेकिन ज्यादा राय यही है और मेरी भी राय यही है, जिसे गैटल ने कहा था पॉलिटिकल साइंस इज द साइंस ऑफ स्टेट। जो बाकी आप साइंसेस कह रहे हैं, हमने इलम जो है उनकी खुद ही कैटेगराइजेशन कर दी है कि ये साइंस है और ये आर्ट्स हैं। और पॉलिटिकल साइंस बेसिकली सोशल साइंस है। ये जो बाकी साइंसेस है ना, नेचुरल साइंसेस, वो डिफरेंट चीजें हैं। ये एक सोशल साइंस है। रियासत का निज़ाम चलाना ये बहुत सादा सा काम नहीं है। अगर आपने बाकी साइंसेस के जो असूल बनाए हुए हैं ना, उसमें क्या है कि आपने अगर किसी मामला की आपने ऑब्जर्वेशन लेनी है, ऑब्जर्वेशन लेते हैं आप, उस ऑब्जर्वेशन की बुनियाद के ऊपर आप एक मफरूजा भी कायम कर लेते हैं। मफरूजा कायम करने के बाद आपने क्या किया, आपने फिर जो है उसके ऊपर आपने तजर्बा भी किया। बार बार तजर्बा करने के बाद जो है वो आपने उसमें से एक नतीजे निकाले। अगर बार बार तजर्बा करने के बाद सेम नतीजे आ रहे हैं, उसकी बुनियाद के ऊपर आपने नतीजे निकाले हैं, उसके ऊपर आप नेक्स्ट के लिए प्रेडिक्शन भी कर सकते हैं। जब बार बार वही तजर्बात, वही नतीजे, वही प्रेडिक्शन आ रही है, तो फिर आप एक थ्योरी कायम कर लेते हैं। सेम प्रोसेस जो है वो जो आपने बाकी साइंसेस में किया और आपने वो काम किया लेबोरेटरी के अंदर, वही काम आप पॉलिटिकल साइंस में भी करते हैं। अगर एक कानून मौजूद है, कानून इस तरह नहीं बन गया, पाकिस्तान में फर्ज करें 2-3 किस्म के जो है ना वो रियासती निज़ाम जो है वो अप्लाई करने की कोशिश की गई है। निज़ाम हुकूमत, सदारती निज़ाम हुकूमत लाया गया, पार्लियामेंट निज़ाम हुकूमत लाया गया। आखिरी लेक्चर में इंशाल्लाह इसके ऊपर हम बात करेंगे। ये जो बार बार तजर्बात हैं, आज जो आपके पास सामने बरतानिया मौजूद है, आपके सामने अमेरिका मौजूद है, दुनिया की रियासतों के निज़ाम मौजूद हैं, ये निज़ाम किसी मुल्क के ऊपर किस तरह फिट बैठ गए हैं, किस तरह कोई रियासत कामयाब चल रही है। उन्होंने बार बार तजर्बात के बाद जो है ये निज़ाम अपनाए हैं, अदारे बनाए हैं और वो साबित किए गए हैं, और उसमें जो खराबियां हैं वो निकाली गई हैं। यानी कि बार बार तजर्बात करने के बाद जो है अदारे प्योर फॉर्म में आए हैं। यूरोप तरक्की कर गया है, क्यों? क्योंकि उन्होंने अपना जो हुकूमत का रियासत का निज़ाम था, वो बार बार तजर्बात करने के बाद उन्होंने एक बेहतरीन निज़ाम अपना लिया है। ठीक है, तो मैं ये कहता हूँ कि पॉलिटिकल साइंस इज अ सोशल साइंस, और ये बेहतरीन साइंस है जो हमें रियासत को कामयाब बनाने के लिए है वो तमाम के तमाम वो टूल्स देती है। अगर आप इसको डीपली पढ़ेंगे तो आपको इंशाल्लाह इसको पढ़ने का ये फायदा होगा कि रियासत किस तरह कामयाब हमें करनी है। अगर पाकिस्तान हमने कामयाब करना है, सिंपली कहता हूँ, आप वो लोग जिन्होंने पॉलिटिकल साइंस पढ़ी हुई है, जिनका बैकग्राउंड पॉलिटिकल साइंस का है, आप उनको ऊपर ले। ठीक है, क्यों? उनको पता है कि रियासत किस तरह कामयाब होती है। एक अदारा अगर आपने बनाना है तो हमने वो अदारा जो है वो किस तरह बनाना है, उसकी बेसिक क्या होंगी। तो पॉलिटिकल साइंस जो है वो एक सोशल साइंस है, और ये साइंस है, आर्ट नहीं है, क्योंकि इसके लिए बाकायदा तजर्बात किए जाते हैं। मुआशरा जो है हमारे लिए, हमारी रियासत जो है हमारे लिए एक तजर्बा गाह के तौर पे काम करती है, और हम इसके ऊपर जो है वो बाकायदा अपने रूल्स और रेगुलेशंस और लॉज जो हैं वो अप्लाई करते हैं। जी, बाकी इंशाल्लाह आपका सवाल जो है वो इक़्तिदार आला के बारे में, वो आपको मैं कल इसका जवाब दूंगा। सर कह रहे हैं अभी टाइम हो गया ना। जी बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। जज़ाकल्लाह खैरन। आज का लेक्चर हमारा तमाम हुआ। इंशाल्लाह बेहतर इंतजामात के साथ परसों दोबारा मुलाकात होगी। मैंने शेड्यूल